حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. Brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, I have recited one verse from Surat Al-Dahr. Surat Al-Dahr have another name called Al-Insan. Inshallah, today we will recite and we will try to recite the whole chapter, the whole surah, with the meanings briefly and the tafsir and the shan nuzul of this surah al-Mubarakah. But before we go to recite the whole surah with the meanings, let me explain you in short words the abstract of this chapter. اس سورت کا جو خلاصہ ہے، مختصر سا خلاصہ، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. That you can understand, that you can know, that you realize that what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, is asking, is speaking to the human beings. کہ اللہ کریم اس سورت مبارکہ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور وہ کیا اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ مختصر سے وقت میں اس کا میں abstract، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. In this blessed chapter, Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to the human beings that, oh human beings, you are proud of the power of your arms and your health and your wealth. اللہ سبحانہ wa ta'ala فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں اپنے زور بازو پر، تمہیں اپنی طاقت پر، تمہیں اپنی دولت پر اس قدر فخر ہے کہ تم سب کچھ بھول بیٹھے. You have forgotten your creator، کہ تم اللہ کو بھی، جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی دولت میں اس قدر پراؤڈ ہو چکے ہو کہ تم سب کچھ بھول چکے ہو. You have been created out of nothingness, and the purpose of the powers of consciousness and hearing that you have been given to you is to test you. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے کی، تمہیں دیکھنے کی طاقت بھی بخشی تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں کہ کیا تم میری ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے. Whether you want to be a grateful servant of Allah subhanahu wa ta'ala or join the purpose of disobedience، کہ تم فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا نافرمانوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہوں. He mentioned the rewards that will be given to grateful servants. اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے ان کے لیے میں نے آخرت میں کیا انعام رکھا ہے. سبحان اللہ.
The era was an era of self-centeredness and selfishness, seeing the poor conditions of others instead of mercy and compassion. اس وقت جب دور جاہلیت تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ کسی غریب کی مدد کرتے ان کا تمسخر اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا بھی ذکر کیا ہے. فیلنگز آف ہیٹریڈ اینڈ کنٹیمپٹ آر شون, کہ لوگوں سے کیسے نفرت کی جاتی ہے, اس کا بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. He used to feed food for Raza. Then he mentioned the blessing with which such people will be blessed. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اس کی رضا کے لیے جو غریبوں, مسکینوں اور یتیموں کی کفالت کرتا ہے, اللہ نے اس کا ذکر بھی اس سورت مبارکہ میں کیا ہے. Be patient and be engaged in the remembrance of Allah at all the times. کہ اللہ کے صبر بھی کرو, اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے, تکلیف بھی آ جائے تو اللہ کا صبر اور اس کا شکر بھی ادا کرو. In order that the spiritual powers may be manifested and the morale may be high. After that he described the condition of the worldly people and warned them about their short-sightedness, that they should remain engrossed in the pleasures of mortal life and leave the eternal paths of the hereafter behind. In the end, he said that this book is well known and expected for whoever wants to follow his device. اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب, تم رات کو اللہ کی عبادت کرو, مگر اتنی بھی زیادہ نہ کرو کہ تم پہ گراں گزرے. اور پھر فرائض کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم نے فرائض کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی انعام اس سورت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا بہت بڑا انعام بھی دے گا. اور پھر آخر میں فرمایا ایٹ دا اینڈ کہ میں نے تمہیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور دوسرا راستہ بھی بتا دیا ہے. اب اٹ ڈپینڈز آن یو دیٹ یو چوز دا رائٹ پیتھ اور یو چوز دا رانگ پیتھ, کہ یہ اب تمہارے پر منحصر ہے کہ تم سیدھا راستہ استعمال کرتے ہو یا کہ غلط راستے پہ چلتے ہو. This was the abstract of the whole surah. I have explained you it briefly. Let's go on the each verses of this beautiful surah, Surah Ad-Dahr, and we will try to understand the meaning of this surah too. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ata alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that before the birth, since the whole world was created, there is no limit, and by the end of this world, there is no limit. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying, do you know that you was nothing until you came in the belly of your mother? کہ جب تم ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی سے پیدا ہوئے, اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود تک بھی نہیں تھا. تمہاری روحیں تھی لیکن تمہارا وجود نہیں تھا. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی said, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, I have created you, میں نے انسان کو پیدا کیا, مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, ایک پانی کے قطرے سے, امشاجن, امشاجن یہ مخلوط ہے کہ صرف پانی سے نہیں پیدا کیا, بلکہ اس میں کئی اور بھی جزو ہیں, یہ سارے مکس ہوئے تو تب میں نے I had to create you as a human beings. امشاج مختلف چیزوں کا مجموعہ جب ملتا ہے تو عربی میں اس کو امشاج کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا, کہ میں نے تمہیں مختلف اجزاء سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کا جو پانی ہے جب عورت کے پانی سے ملتا ہے تو اسے مشیج کہتے ہیں,
اور اس کو نطفہ بھی کہتے ہیں. اس سے یہ قوام، یہ جو وہ پورا مکس ہوتا ہے اس کو قوام کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور تمہیں میں نے سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی جو ہے وہ بنایا تاکہ تمہیں میں ٹیسٹ کر سکوں کہ تم میری باتوں کو کتنا غور سے سمجھتے ہو اور اس پہ کتنا عمل کرتے ہو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ صحیح راستے پہ چل کے، اور غلط راستے پہ چل کے تم احسان فراموش نہ بن جاؤ. اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ ہم نے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے انسان کو بتلا دیا کہ یہ سیدھی راہ ہے اور یہ ٹیڑھی راہ ہے، اور یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، تاکہ انسان خود چوز کرے کہ میں نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے یا کہ میں نے گمراہی کے راستے پہ چلنا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہے کفار کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ، اور جو ایمان نہیں لائیں گے اس کے لیے میں نے بڑا سخت عذاب جو ہے وہ بھی تیار کر رکھا ہے. اس کے لیے زنجیریں ہیں، اس کے لیے توق ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نو ڈاؤٹ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں انہیں مشروب پیش کیا جائے گا. کاسن کانا مزاجها کافورا، اس میں سے کافور کی خوشبو آئے گی اور اس میں سے کافور کی آمیزش ہوگی. جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے مجھے فالو کیا، جو ہدایت کے رستے پہ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام دے رہے ہیں، انعام کی بشارت دے رہے ہیں کہ they will get the pure water and they will feel the smell of the kafur from that water, from that mashroob. اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. And what is کافور؟ یہ ایک چشمہ ہے جس کے اندر اللہ کے وہی خاص بندے پانی پیئیں گے، اور وہ جو جہاں چاہیں گے وہ اس کو بہا کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، جو اللہ کے ہدایت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ جنت میں انہیں وہ کافور والا پانی بھی ملے گا، اور وہ جہاں چاہیں گے. یہ نہیں کہ پانی دور ہے اور وہ وہاں پہ چل کے جائیں گے تاکہ ہم یہ کافور والا پانی پی لیں. نہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ پانی جو ہے وہ خود چل کر ان کے پاس آ جائے گا. اور وہ جنت میں جو بھی نعمتیں، جو پھل ہوں گے، جو فروٹس ہوں گے، وہ اتنے ان کے نزدیک لٹک رہے ہوں گے کہ انہیں تکلیف بھی نہیں اٹھانا پڑے گی کہ وہ تکلیف اٹھا کر اس پھل کو وہاں سے اتاریں. اللہ ان پھلوں کو ان کے اتنے نزدیک کر دے گا کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی تکلیف کے وہ پھل اپنی مرضی کے ساتھ اس جگہ سے توڑ کر کھا لیں گے. انہیں ان کے پیچھے بھی نہیں جانا پڑے گا. تو اللہ کریم جو ہے اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور ہم نے we have shown them the path, the right path. It depends on them that they can accept the right path or that they choose the wrong path. اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں انہیں دیں گی، اس کے سے پہلے ہم نے انہیں یہ راستہ بتا دیا تھا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اب اس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس میں سے کون سا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دولت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ اس میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں.
حاجت روا بہت سے ہیں اور حاجت مند بھی بہت ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں صرف 3 حاجت مندوں کا ذکر کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو انہیں کھلاتے ہیں، اللہ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، ان میں سے مساکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور قیدی بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی کہ اگر ہمارے یہ بیٹے حسنین کریمین اس بیماری سے انہیں شفا مل گئی، صحت یاب ہو گئے، تو ہم اللہ کی راہ میں منت مانیں گے کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی نے بھی منت مانی اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منت مانی اور آپ کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ منت مانی۔ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ دونوں بچے جو ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، وہ بیماری سے اللہ نے کو شفا دے۔ تو پھر انہوں نے اپنی منت پوری کی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نیک کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے اللہ سے کوئی منت مانی جائے تو اس منت کو میں گناہ کوئی نہیں ہے، اس منت جائز ہے اور اس کو پھر پورا کرنا بھی جائز ہے۔ تو جب انہوں نے یہ منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو جو ہے وہ شفا دے دی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ جب شام کو وقت ہوا روزہ افطار کا، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں سجا دی گئی، تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ایک غریب ہوں، مسکین ہوں اور بھوکا ہوں۔ آپ نے وہ جتنا اپنے روزے کا سامان افطاری کا رکھا ہوا تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اس سائل کی خدمت میں۔ پھر روزہ رکھ لیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، افطاری کا سامان تیار تھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ایک یتیم ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا دسترخوان جو تھا وہ اس یتیم کے پاس وہ پیش کر دیا، اس نے لیا، وہ چلا گیا۔ اور پھر سب نے، ان تینوں نے بھی اور بچوں نے بھی، پھر تیسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن پھر 10 بجے پر دستک ہوئی، افطار کا ٹائم تھا، تو ایک قیدی آیا، اسیر، مسکینوں و یتیموں و اسیرا۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں اور مجھے بھوک ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کھانا جو ہے وہ اس قیدی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ پوری صورت جو ہے، اس پوری صورت جو ہے، یہ جو واحد آیت ہے جس کے بارے میں فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ کچھ نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، کچھ نے کہا یہ سٹرونگ حدیث ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ اس میں قرآن پاک میں اس کا درج ہے، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے وہ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیں گے جنت میں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، کہ جاؤ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر اپنا خاص فرض فرماتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ اس عمل کے اجر کے خواہاں ہوتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے
उस दिन के लिए जो बड़ा तुर्श और सख्त है, बस अल्लाह ताला हमें बचा लेगा। और वो लोग जो अल्लाह ताला से डरते हैं और गरीबों की इमदाद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अल्लाह से डरते भी हैं, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें अपनी नेमतों से नवाज भी देगा। फबकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अल्लाह ताला उस दिन के शर से भी उनको जो है वो बचा लेगा। वलक्काहुम नदरतन व सुरूरा, और अल्लाह ताला बख्श देगा उनके चेहरों को ताजगी और उनको सरूर, उनके चेहरे भी अल्लाह ताला जो है उनको भी अल्लाह ताला इज्जत बख्शेगा, उनको नूर बख्शेगा, उनके चेहरों के ऊपर उस दिन अल्लाह ताला की रौनक होगी। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और सब्र के बदले अल्लाह ताला उनको जन्नत में रेशमी लिबास पहनाएंगे। अल्लाह करीम जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का अहकामात की पाबंदी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में रेशमी लिबास पहनाएंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में इतनी राहत देंगे कि ना उन्हें सूरज की गर्मी जो है वो लगेगी और ना उन्हें सर्दी जो है वो सताएगी, कि ऐसा मोतदिल उनके लिए मौसम होगा उस दिन कि वो वहां पे आराम से रह सकेंगे, ना गर्मी महसूस करेंगे, ना राहत जो है वो सर्दी महसूस करेंगे। तो अल्लाह ताला ना उनको सूरज की तपश देगा और ना उनको वो ठहराएंगे। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और करीब होंगे उनसे उसके दरख्तों के साए और मेवों के लटकते हुए गुच्छे, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के जो दरख्त हैं उनके साए में रखेगा और उनके सामने दरख्तों के जो फल हैं, जो मेवे हैं, वो भी उनके सामने अल्लाह ताला इतने नजदीक करेगा कि वो लटकते होंगे, जब उनका दिल करेगा कि वो उस वजह से वो फल जो हैं वो तोड़ लेंगे। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत कवारीरा, और उनके सामने चांदी के ज़रूफ और शीशे के चमकदार गिलास होंगे। जन्नत में जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए जो वहां पे बर्तन होंगे वो भी शीशे के होंगे और चांदी के बर्तन होंगे। कवारीरा मिन फिद्दतिन कद्दरूहा तकदीरा, और चांदी के किस्म के वो जो दरख्त होंगे और उनके साथियों ने उन्हें पूरे अंदाज से भरा होगा। जन्नत में जो लोग होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए जो मेजबान हैं वो छोटी किस्म के बच्चे होंगे जो सारी जिंदगी उसी उम्र में रहेंगे। वो ना बूढ़े होंगे ना वो जवान होंगे, वो उसी उम्र में रहेंगे, छोटी उम्र में। और उनको इतना सलीका होगा, इतना आदाब होगा। जन्नत में जो लोग जाएंगे उनकी खिदमत के लिए उनकी ऐसी ट्रेनिंग होगी कि जो उनके लिए वो गिलास में शराब डालेंगे, वो शराब उनके जरूरत के मुताबिक डालेंगे, ना वो ज्यादा होगी कि वो पी ना सके, ना वो इतनी कम होगी कि उन्हें जरूरत और ज्यादा जरूरत महसूस हो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जो बच्चे वहां होंगे, जो सारी जिंदगी एक ही उनकी उम्र रहेगी, उनके जरिए अल्लाह ताला उनकी तवाज़े करेंगे और वो उनकी खिदमत के ऊपर मामूर रहेंगे और वो उनकी खिदमत करते रहेंगे। वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाज, कि उनको फिर वो जो जंजबील होती है जिसको सुंड कहते हैं, कि अरब के लोग जो है जब वो मशरूब पीते हैं तो उसमें वो जिंजर जो है वो डाल के पीते हैं। तो अल्लाह ताला यहां कुरान में फरमाया, उसकी तशबीह दे रहे हैं कि हम उनको वो जंजबील वाला शरबत जो है वो पिलाएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ स्मेल जंजबील की आएगी, लेकिन उसमें उसकी कड़वाहट नहीं होगी। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जन्नत में इस चीज का एहतमाम करेंगे कि उसके बंदे जो उसकी जिंदगी में फॉलो करते रहे, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, और जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले बयान किया, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।